Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim. Surah Mulk, explanation of ayat 24th. कुल हुवल्लज़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वही अल्लाह है, वही ज़ात है, ज़राकुम फिल अर्द, जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है, व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुमने लौट के जाना है, या उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। ज़राकुम फिल अर्द, जो ज़रा आ है, द वर्ड ज़रा आ, इसके अरबी में अगेन देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स। एक इसका मतलब है टू क्रिएट समथिंग एंड टू मैच्योर समथिंग, किसी चीज़ का एज करना, मैच्योर हो जाना। या अरबी में इसको इस तरह भी यूज़ किया जाता है जब ये कहना हो कि कोई किसी के बाल सफ़ेद हो गए, है ना। एक ज़रा के मतलब है बेमायनी नाशरा। नाशरा अरबी में कहते हैं टू स्प्रेड, स्कैटर करना, फैला देना किसी चीज़ को। फिर इसके बेमायनी कासरा, टू मल्टीप्लाई, टू इंक्रीज, बेमायनी बददना, इसका मतलब है टू सो सीड इन द अर्थ। तो अल्लाह ताला बेसिकली ज़राकुम का जो यहाँ पे यूजर्स में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ही की ज़ात है जो तुम्हें पालती है, तुम्हें मैच्योर करती है, फिर तुम्हें ओल्ड एज की तरफ लेके जाती है, और फिर तुम वहाँ पे दोबारा ज़मीन में डाल दिए जाते हो, सो यू आर सोड बैक इनटू द अर्थ, जो हम कब्र में वापस लौट जाते हैं। तो ये जो पिछली आयत थी 23rd, उसमें वर्ड यूज हुआ था हुवल्लज़ी अंशाकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें यूथफुल करते हैं, पैदाइश से लेके यूथ और एडल्टहुड तक अल्लाह ताला तुम्हें नशोनमा देते हैं। और अब यहाँ पे हुवल्लज़ी ज़राकुम, कि फिर वो तुम्हें मैच्योर करते हैं, उस एडल्ट एज से ओल्ड एज की तरफ अल्लाह ताला लेके जाते हैं। तो ये जो दोनों आयात हैं 23rd एंड 24th, ये बेसिकली इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ अ मैन ऑन अर्थ उसको कवर करती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इज अंशाकुम, जो पिछली आयत में गुजरा कि अल्लाह ताला तुम्हें यूथ देते हैं, तुम्हें जवानी बख्शते हैं, उस जवानी में तुम्हें ताकत दी जाती है, फिर तुम्हें अल्लाह ताला उसमें सामा वल अब्सारा वल अफिदा, फिर अल्लाह तुम्हें उसमें फैकल्टीज देते हैं, और फिर तुम्हें सीधा चलने का जो कुछ ताकत और कुव्वत चाहिए होती है, समात, बसारत, सोचने वाला दिल, अल्लाह ताला ये तुम्हें सब कुछ देते हैं ताकि तुम उसके सीधे रास्ते पर चलो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को जी सको। फिर अब इस आयत की तरफ हम आते हैं, ज़राकुम, फिर तुम उस यूथफुल एज से ओल्ड एज की तरफ चले जाते हो, और फिर एक टाइम आता है जब यू डाई, यू कम टू योर एंड, और फिर तुम्हें दोबारा ज़मीन में डाल दिया जाता है। और इस आयत का एंड है व इलैहि तुहशरून, और फिर अल्लाह ताला ही की तरफ तुम सबने लौट के जाना है। तो अब ये जो दो आयत हैं 23rd एंड 24th, इसका सूरह अहकाफ 46 की आयत 15 से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनता है। अभी जो अंशाकुम और फिर समात, बसारत, आफिदा की स्टेज है, और फिर सेकंड फेज में ज़राकुम इलैहि तुहशरून, इसके बिल्कुल मिड में जब आप अंशाकुम की स्टेज पे आते हैं, you're most probably in your 30s and about to reach your 40, और फिर ज़राकुम 40 के बाद that's like the prime age. 40 is the age जब सब अंबिया को नबूवत मिली, it's the age जब इंसान मुहकम फैसले करता है, आपकी लॉजिक, रीजनिंग, एवरीथिंग इज मैच्योर. दिस इज द परफेक्ट एज इन टर्म्स ऑफ कुरान हकीम, कुरान पाक हमें बताते हैं। और फिर इसके बाद आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यहाँ तक आप ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता you're going back towards old age. एंड तो जो सूरह अहकाफ की आयत है 15th, वो है हत्ता इज़ा बालागा। वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह इंसान को उसकी माँ कितनी तकलीफ़ों से इस दुनिया में लेके आती है, और फिर एक एज आती है इंसान की कि वो बालागा अशुद्धा हो, फिर वो एक बहुत स्ट्रेंथ वाली एज तक पहुँच जाता है, वह बालागा अरबाईन सना, और फिर वो 40 की एज को पहुँच जाता है। ताला, अब वो अपने रब से कहता है, रब्बे औज़ीनी, है अल्लाह मुझे तौफीक दे, अनाशकुर नेमतक अल्लती, मैं आपकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं,
انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک صالح عمل کر سکوں، ترداہ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری ذریت کے اندر اصلاح کر دیں، یعنی کہ اس میں خیر رکھتے ہیں، وہ لوگ نیک ہوں، صالح ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں۔ انی تبت الیک، میں آپ کی طرف ہی متوجہ ہوں، آپ ہی کی طرف لوٹ رہا ہوں، انی من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آیت میں ایج بھی ڈیفائنڈ ہے کہ جب 40 کو انسان پہنچ جائے، تو یہ قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان جو یا تو 40 کو ریچ کر رہا ہو یا 40 ایئرز کا ہو گیا ہو یا 40 سے آگے چلا بھی گیا ہے، دس از اے دعا جو آپ کی بالکل مڈ لائف ہوتی ہے، یوتھ ایڈلٹہڈ، یوتھ سے آگے ایڈلٹہڈ کی، جو آپ جہاں پہ یور دا موسٹ کیپیبل، جہاں پہ آپ سب سے زیادہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی ہے، آپ کو قوت فیصلہ بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو یوتھ 20s جو آپ کے ہیں، اور پھر آپ کی اولڈ ایج جو کہ نارملی 60s ہے، تو یہ بالکل اس یوتھ اور اولڈ ایج کے درمیان جو آپ کی ایڈلٹ ہوڈ کی جو یہ 40 رائٹ ان دا میڈل، یہاں پہ یہ دعا انسان کو بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ اور کیوں مانگنی چاہیے؟ اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہماری زندگی کے بالکل یہ جو ہمارا ایپکس ہے، یا جو ہمارا دی ہائٹ آف آور لائف، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روڈ میپ دے رہے ہیں اس دعا میں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو بس مانگتے جائیں بغیر سمجھے، دس از اے روڈ میپ۔ اب آپ جب اس دعا کو دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھیں، if you can open سورہ کاف to آیت 15، you would see کہ جو جو دعا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، that's your parents۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں جو آپ نے ہمارے والدین اور ہم پہ نازل کی، تو half the dua is for the parents، وہ لوگ جو ہم سے پہلے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف والدی ہمارے اپنے ڈائریکٹ پیرنٹس نہیں، ہمارے دادا، نانا، دادی، نانی، ہمارے سے جو اوپر جتنے باپ و اجداد ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ اور پھر half دعا از فار دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو کم آفٹر اس، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری ذریت میں بھی اصلاح کر۔ یہ جبھی ہم نے آیت پڑھی ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو جو ذرا ہے ذریت بھی اسی میں سے نکلا ہے، فیوچر آف اسپرنگس، جو ہماری آنے والی نسلیں، تو آپ ان کی اصلاح بھی مانگتے ہیں۔ آپ جو پچھلے گزر گئے ان کے اوپر جو نعمتیں ہوئی اس کا آپ کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں پچھلوں کی جو نعمتیں اور جو مجھ پہ تیرا فضل بغیر مانگے ہوا ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور میں آنے والے جو میری ضروریت ہے میں آپ اس کی اصلاح کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے توفیق دیں کہ میں ان کی اتنی اچھی تربیت کروں کہ آنے والی میری نسل سدھر جائے۔ اور اپنے لیے جو ہے وہ آپ اس میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ یا رب العزت وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، کہ میں صالح عمل کر سکوں، ترداہ، آپ راضی ہو جائیں مجھ سے۔ اور سورہ ملک سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم نے موت اور زندگی کیوں بنائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے۔ 40 کی عمر میں آ کے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایج ہے جب انسان کو میکسیمم شکر گزاری کرنی چاہیے، میکسیمم۔ یہاں پہ 40 کی عمر کے بعد دیر از نو ایکسکیوز، میکسیمم یہاں پہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور سماعت، بصارت، سوچنے والا قلب اور سمجھنے والا دل، تو ان کو ان کا رائٹ فل یوز جو ہے وہ 40 کی ایج میں آپ سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے اس لیے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور میں وہ عمل صالح کر سکوں جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو اب روڈ میپ کیا ہے کہ جب انسان 40 کو پہنچتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ کھیل کود کے دن ختم ہو گئے، آئی ایم ناؤ آئی ایم ایٹ دا بیسٹ آف مائی ایج، میں اپنی زندگی کی بہترین ایج کو اب پہنچ گیا ہوں، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میری رب کی نظر میں ایک اڈلٹ ہوں، میری بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں۔ جو میرے پیرنٹس ہیں جو مجھ سے پچھلی جنریشن ہے، اب یہ وہ ٹائم ہے کہ میں
نعمتوں کا جب شکر ادا کروں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، سیکنڈ بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں ماں باپ کی شکر گزاری کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اور جو بھی چیز غیب میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پرتو، اس کا کوئی نہ کوئی مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں اس دنیا میں کہ اس کو دیکھو اور پھر وہ غیب کی چیز کو سمجھو. جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش کو دیکھو کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح آسمانی وہی مردہ دل کو زندہ کرتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اس آیت میں، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ یاد کرایا انسان کو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں پال رہا ہوں اور میں ہی رحمان ہوں. تو اب اس رحمان رب جو ہمیں نظر نہیں آتا اس دنیا میں، اس کی سب سے بڑی جو پرسونیفیکیشن ہے، اگر اس کا روپ، اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت کو اگر ہم نے اس دنیا میں دیکھنا ہے تو اس کی پرفیکٹ ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے صرف ماں باپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں تخلیق کرتا، ماں ہمیں تخلیق نہیں کرتی. شی از جسٹ اے ویسل، اس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آتے ہیں. تخلیق کرنے والا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اگر تم ظاہر کی قدر کرو گے تو جس کو نہیں دیکھا اس کی قدر کرو گے. اگر ظاہر میں جنہوں نے تمہیں پال پوس کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے، تم بچے تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کچھ پی نہیں سکتے تھے خود سے، تمہارے ماں باپ جو پہلے جب خود جوان تھے تو وہ اپنی دنیا کے کنگ اینڈ کوئین تھے، اور ایک دم سے تم آئے تو وہ تمہارے خدمت گزار بن گئے، اور اب وہ تمہاری ایک ایک بات کے لیے پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں، تمہاری ضرورت، اپنی ضرورتیں بھول کے اب وہ تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے. باپ پوری پوری زندگی گھر سے باہر محنت مزدوری کرتا ہے اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں اپنی سارے شوق پیچھے کر کے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے کتنی اپنی خواہشوں کی قربانی دیتی. اب آل دس، یہ جو اتنا محبت ہے ان دو ہستیوں میں جو کل تک بے پرواہ تھے، کسی کی فکر نہیں کرتے تھے، آج وہ اس ایک بچے کے لیے یا اس ایک ہستی کے لیے وہ بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت. تو اتنی جو محبت ہے، یہ جو محبت کا روپ اللہ تعالیٰ نے ایز پیرنٹس دیا ہے، تو یہ ان کی ربوبیت، یہ رحمان کی جھلک ہے. اگر اس ماں باپ کو جب آپ 40 وہ ایج ہوتی ہے، ہر کوئی کما رہا ہوتا ہے، خود آپ کا گھر ہوتا ہے، یو آر ویل اسٹیبلشڈ، it's now normally parents are in that age جب آپ کو اب ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے تو اپنی وہ زندگی گزاری جب وہ تمہاری خدمت کرتے رہے، اب تمہارا فرض آ گیا. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم ان کی اس چھوٹی سی زندگی کا احسان مانتے ہو؟ میرا تو مطلب اللہ کا تو ان لمیٹڈ، اس کا تو شمار ہی نہیں جو اس کا ہم پہ احسان ہے، مطلب احسان ہی اس کا ہے. یہ ماں باپ بھی اسی نے دیے ہیں، ان کے دل میں یہ ہمارے لیے محبت بھی اس نے ڈالی. وہ نہ ڈالتا تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی قدر ہی نہیں کرتے یا ان کا خیال ہی نہیں کرتے. بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ دنیا میں تمہیں ربوبیت کرنے والے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم ان کے احسان مند ہوتے ہو؟ اگر تم ان کے احسان مند ہوتے ہو، تم اپنے رب کے احسان مند ضرور ہوگے. اور اگر تم یہ ظاہر میں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جن کا تم پہ پراپر احسان اور تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے ماں باپ کا کیا احسان ہے. اگر رب کے احسانات انسان نہیں دیکھتا، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، لیکن ماں باپ کا احسان تو دنیا میں کون ہے جو ڈینائی کر سکتا ہے؟ صرف یہ احسان کہ وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا ویسل بنے، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ تو اگر انسان ان ماں باپ کی ناشکری کرے کہ میرے ماں باپ نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، they didn't build us a big house، مجھے کبھی یہ چیز نہیں لے کے دی، وہ نہیں. جو انسان اپنے ماں باپ کا ناشکرا ہوتا ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. جو نہیں آ رہا اس کی چیزوں کی قدر کیسے کرے، جو آ رہا ہے ان کی نہیں کر رہا. سو دس از ون فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ذات کے بعد ڈائریکٹ ماں باپ کی بات کرتا ہے. ان کے احسان مند بنو، ان کے احسان مند بنو گے تو اپنے رب کا احسان آٹومیٹکلی تم میں احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. I mean, this is my understanding. اللہ کمی بیشی معاف کرے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. So all I'm saying is کہ this is the age جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو مجھ پہ ہوئیں اور میرے والدین پہ ہوئیں. تو اس میں ایک نعمت ہم پہ ہمارے والدین بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک طرف سے روڈ میپ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری پرائمری رسپانسبلٹی ہے،
پرائمری رسپانسبلٹی وہ تمہارے ماں باپ ہیں. آپ کے اپنے اسپاؤز, آپ کے ہسبینڈ اور وائف, آپ کی اولاد, یہ سیکنڈری ہوتے ہیں. ماں باپ ہمیشہ پرائمری ہوتے ہیں, یو نو. سو ایک تو انسان کو یہ روڈ میپ دیا جا رہا ہے, یہ وہ ایج ہے کہ اب تم ایڈلٹ ہو, تمہارے ماں باپ چاہے بہت طاقتور ہوں, وہ بالکل خود کفیل, اور اللہ تعالیٰ کسی کے پیرنٹس کو اس کا محتاج کبھی بھی نہ کرے, آمین. بٹ اب تمہاری باری ہے کہ ابھی تک اگر تم نے کبھی پھر بھی بچگانا رویہ اختیار کیا, بٹ دس از دا ایج, اب تم نے ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑنا. اب تمہاری آواز سے, زبان سے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے. ایک تو یہ روڈ میپ ہے. سیکنڈ روڈ میپ یہ فار دا ذریت کہ اب تم بچے نہیں رہے, اب یور دی ایڈلٹ. ناؤ اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے چائلڈ اینڈ فوکس آن دا تربیت. اب ان بچوں کی تربیت تم نے کرنی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو بی دا رول ماڈل. تو یہ سیکنڈ آپ کو روڈ میپ دے رہا ہے. یہ دعا جو آپ خود کر رہے ہیں اپنے رب سے, اس میں بیسکلی اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کر سکوں, ان کا شکر ادا کر سکوں, تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں, توفیق دے. سیکنڈ, مجھے میری ضروریت کی بہترین اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ ان کو اصلاح اس طرح کریں کہ مجھے توفیق دیں کہ میں ان کی بہترین تربیت کروں, اور پھر آپ بھی ان کو ماحول میں بہترین دوست اور بہترین صحبت عطا فرمائیں تاکہ میری ضروریت جو ہے وہ اس کی اصلاح رہے. اور پھر اپنے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا توفیق مانگتے ہیں. پھر 40 اس ایج میں آپ کو اپنے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ دنیا کیا چاہتی ہے تم سے, یا دنیا کا معیار کیا ہے فار سکسیس. دنیا تمہیں کامیاب کہتی ہے نہیں کہتی, دنیا تمہیں مالدار سمجھتی ہے نہیں سمجھتی, دنیا کا کیا معیار ہے آف خوشی اینڈ عزت, اس سب کو چھوڑ دو. اب وہ ایج آ گئی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح شروع کر دو. اب تم بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے جا رہے ہو. اب رب کو راضی کرنا شروع کر دو. ابھی تک 40 تک چلو ٹھیک ہے, یو ٹک یور ٹائم, تم نے اپنے نفس کو بھی خوش کیا, تم نے اپنی پسند کے لیے, تم نے اپنے لیے جی لیا. اب 40 کے بعد ہمارے لیے جیو. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, کہ اللہ مجھے توفیق دے میں وہ عمل صالح کروں, ترضاہ, آپ راضی ہو جائیں. اب جنت کے ثواب کے لیے کام نہیں کرنا, وہ تم نے پہلے کیا ہوگا, نمازیں پڑھی ہوں گی جوانی کی اور سارا کچھ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے صرف ثواب کے لیے کیا ہو, صرف جنت اور دوزخ کے ٹریڈنگ کی ہوئے کہ جنت مل جائے دوزخ سے بچ جاؤں. اب معرفت حق ڈھونڈو. 40 از دا ایج, اب تمہیں پرائم ایج دے دی گئی ہے, حکمت دے دی گئی ہے. اب اپنے رب کو راضی کرنے کے راستے ڈھونڈو, یعنی کہ اب تم معرفت کے راستے ڈھونڈو. اب قرآن پہ غور و فکر زیادہ کرنا شروع کر دو. اب یہ جنت دوزخ سے اوپر کی بات ہو گئی ہے. اب میری رضا کے لیے کام کرو, اب میرے وجہ کے لیے, میری ملاقات کے لیے, میری محبت کے لیے اپنی زندگی گزارو. سو دس دعا از دا پرفیکٹ روڈ میپ. اب یہ دعا سیکھنی بھی چاہیے. اٹس اے بیوٹیفل دعا. سورہ کاف آیت 15. اور اسپیشلی پیپل ہو آر اپروچنگ دس ایج, جو 40 کے ہونے لگے ہیں یا ہو چکے ہیں یا اس کو گزر چکے ہیں. آپ یاد کسی وقت کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس دعا کو یاد کریں تو پھر اس کا معنی بھی دماغ میں رکھیں, اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. پیپل ہو آر ان دیئر 30s, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ یار اللہ, لوگ بعض بار پوچھتے ہیں ہم مطلب اتنا بڑا سارا قرآن پاک ایگزیکٹ بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے. So this one ayat, subhanallah, this one ayat gives the perfect roadmap to anybody, who is in that age, not just 40, around this age, جو بھی اس ایج کے قریب ہے, کہ this is the time. نمبر 1, اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, اب تم خدمت گزارو. نمبر 2, اولاد کی خدمت نہیں کرنی ہے, اب ان کی تربیت کرنی ہے. اب ان کو بگاڑنا نہیں ہے, اب آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی, جھکے رہنا ہے. اور اولاد کے ساتھ اب نو مور بیجا لاڈ پیار, اب ان کی تربیت کرنا ہے, کیونکہ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو بی آپ ان کو تیار کر رہے ہیں فار ٹیکنگ آن رسپانسبلٹیز. اور اپنے لیے آپ اب شکر گزاری کی اس میں جائیں گے, فیز میں جائیں گے, اور اب آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال صالح کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کا وہ اس آیت جیسا بننے کی توفیق عطا نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے
کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی کہنے میں فخر محسوس کرے اور ہم سے راضی ہوں اور ہم پہ نظر کرم فرمائے اور ہماری شفاعت فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم.